جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ چند منٹ کے بعد ہم باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، تب تک اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی پوری ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو آپ کو ہدایات دکھائی دے رہی ہیں ہماری ٹیم کی طرف سے۔ امید ہے آپ ان ہدایات کے مطابق کلاسز لیتے ہوں گے، اور ان ہدایات کے مطابق کلاسز لینے سے انشاءاللہ مزید مؤثر طریقے سے آپ قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو آج ہماری انڈرسٹینڈ قرآن لیول 1 کی 7ویں کلاس میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جمیعاً کہتا ہوں۔ وَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچا جو تو ہمیں سکھائے، وعلمنا اور ہمیں وہ سکھا، ما ينفعنا جو ہمیں فائدہ دے، وزدنا علما اور اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا، انسان کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ جو تو علم ہمیں سکھاتا ہے اس کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچا، مطلب اس علم کو ہمارے لیے اے اللہ علم نافع بنا دے، ایسا علم جو صرف انفارمیشن یا نالج نہ ہو بلکہ وہ علم نافع ہو، جس کے اثرات انسان کی زندگی پر اور اس کے رہن سہن، اس کی صبح شام پر اس علم کے اثرات دکھائی دیں۔ تو ہم انہی الفاظ کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ آج اپنے 7ویں سیشن اور لیسن نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 12 پڑھیں گے، اس کی گرامر پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم اللہ کی توفیق سے 13 اور اس کی گرامر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی تو آج کی چلیں ایک آپ سے ہلکا سا کوئز بھی ہے تاکہ آپ شروع میں بالکل ایکٹیو ہو جائیں۔ بتائیں
ग्रामर में आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ग्रामर में आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? बताइए, ग्रामर में आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? जी, चैट में आप लोग जवाब दीजिए, मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, अभी तक कोई मैसेज नहीं आ रहा। ग्रामर में फेल नहीं, फेल तो हमने शुरू किया मोहम्मद उमर की तरफ से, मोहम्मद अब्दुल बासित की तरफ से और अकरम परवेज। माशाल्लाह तीनों मेरे भाई सबकत ले गए, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अब्दुल बासित, अकरम परवेज, और उन तीनों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ माशाल्लाह। और वो जवाब ये है कि आज हम फेल मुजारे शुरू करने जा रहे हैं। बाद में भी कई जवाब दुरुस्त आ रहे हैं, लेकिन चले पहले तीन के नाम ले लिए। तो आज हम फेल मुजारे शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद है ना, पिछले तीन असबाब में हमने फेल माजी पढ़ा, तो आज और अगले लेसन में हम फेल मुजारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उससे अगले लेसन में भी फेल मुजारे पढ़ेंगे, और उसके बाद जो दीगर अफ़आल हैं, फेल अमर वगैरह, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। चलें जी, तो सबक नंबर 12 है, आओ कुरान समझिए आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है, नमाज के जरिए हम कुरान मजीद को समझते हैं। कोर्स को मुरतब करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम हाफिज़हुल्लाह। सूरतुल फलक आज का हमारा मौजू है। सूरतुल फलक, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने पढ़ी थी सूरतुल इखलास, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरतुल फलक। ग्रामर में हम पढ़ने जा रहे हैं फेल मुजारे, यफ़अलु, यजअलु, यफ्तहु। निकात तालीम या शौक में चंद बातें पढ़ेंगे, और इस सबक में कुल 13 नए अल्फाज पढ़ेंगे जो कुरान मजीद में 841 बार आए हैं। जी, तो इस सबक के खत्म होने तक आपके जो नए अल्फाज की तादाद है वो 144 हो जाएगी, जो कुरान मजीद में 31,638 बार रिपीट हुए हैं। ये जो दो सूरतें हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इनको हम कहते हैं मुअव्वदतैन। इन दोनों सूरतों को क्या कहते हैं? मुअव्वदतैन। क्या मतलब मुअव्वज़तैन? मतलब पनाह मांगने वाली दो सूरतें, वो दो सूरतें जिनको पढ़कर आप अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। मुअव्वज़तैन क्या कहेंगे? मुअव्वज़तैन। हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा, और फजर और मगरिब के बाद तीन तीन दफा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी जो आखिरी तीनों सूरतें हैं, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, इन तीनों सूरतों को हर नमाज के बाद एक एक दफा पढ़ना, और फजर और मगरिब के बाद जो सुबह शाम के जिक्र ज़कार होते हैं उनमें इनको तीन तीन दफा पढ़ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर देते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो क्या करते? पहले अपने हाथों में फूकते, अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के करीब करके अपने हाथों में फूकते, फूकने के बाद हाथों को वही रखकर इन तीनों सूरतों को पढ़ते, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, और पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तक मुमकिन होता अपने अपने जिस्म मुबारक पर अपने हाथों को फेर लिया करते थे। तो इस वजह से अपने बच्चों को ये तरीका सिखाइए, खुद उस तरीके पर अमल कीजिए। और क्यों ये इतनी जरूरी है, वो आज जब आप इसके मानी पढ़ेंगे इन दोनों सूरतों के, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों सूरतें अल्लाह की हिफाजत तलब करने के लिए किस कदर जरूरी है। हर किस्म के शर से, हसद, जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। हम में से कौन है जो शुरूर से नहीं बचना चाहता? तो फिर हम सबको इन सूरतों के पढ़ने का और समझ कर पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं इन सूरतों को स्टार्ट करूं, तो यहां पर यह तो बतला दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद एक एक दफा, फजर और मगरिब के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तीन तीन दफा इन सूरतों को पढ़ा करते थे। तो इंशाल्लाह कुछ मजीद बातें भी आएंगी सूरतुल इखलास और सूरतुल काफिरून के ताल्लुक से। वो जब हम सूरतुल काफिरून पढ़ेंगे वहां पर उनको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम इस सूरत का बाकायदा आगाज करते हैं, और उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि हम इस सूरत की तिलावत सुने, लेकिन हम तिलावत सुनेंगे हमारी क्लास में जो हाफिज हैं, कुरान मजीद के हाफिज जो हमारे साथ इस क्लास में शरीक हैं, वो हैंड रेज करें ताकि वो हमें आकर इस सूरत की तिलावत सुना सकें। लेकिन मैंने कहा कि वो कुरान मजीद के हाफिज हों। देखिए, हाफिज होंगे ना तो माशाल्लाह उनकी तिलावत सुनने का हमें अच्छा भी लगेगा, यानी मुकम्मल कुरान मजीद के हाफिज हों। ठीक है जी, तो चलिए ये एक नंबर है 0321, और इनसे रिक्वेस्ट आई है, मैं इन इन आपको मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, आप अपना माइक ओपन कीजिए जी।
اپنا مائک اوپن کیجئے 0321647977 جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ کرم سہیل غازی. کرم سہیل غازی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ سہیل غازی صاحب کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں یہ سہیل غازی صاحب تو ماشاء اللہ لیول 5 میں پہنچ گئے ہیں، آپ کے فادر ہیں ایسے ہی ہے؟ جی چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بیٹا یہاں پر آپ اپنا نام بھی چینج کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے نام سے آپ کو پکار سکیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا نام بھی چینج کر لیجئے. چیٹ میں آپ نے فون نمبر لکھا ہوا ہے. بارک اللہ فیکم. تو چلیے آپ ہمیں سورۃ الفلق کی تلاوت سنا دیجئے. جی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم. جی بارک اللہ فیکم بیٹا، بہت شکریہ آپ کا. احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم. اور تلاوت کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ نہیں پڑھی ہے؟ ہاں بیٹا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کس نے پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا بیٹا. بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ سہیل غازی صاحب کے فرزند تھے، اور ماشاء اللہ سہیل غازی صاحب ہمارے ساتھ لیول 5 میں موجود ہیں. میں نے ان کے نام سے پہچان لیا. احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم. تو باقی جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی صورتیں باقی ہیں، ان کو بھی تلاوت کا موقع ملتا رہے گا. جی تو چلیے ہم اس لیسن کے باقاعدہ ترجمے اور کچھ تفسیر کی طرف آتے ہیں، کچھ اسباق کی طرف آتے ہیں. اس صورت میں ہمارے لیے کیا کیا اسباق ہے؟ اور میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ یہ شر سے، حسد سے، جادو سے پناہ طلب کرنے کے لیے صورت ہے، تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے. آپ سے بیچ بیچ میں کئی سوالات بھی کیے جائیں گے، کچھ کویز ہوں گے، کچھ آپ کے ٹیچر کی طرف سے کویز ہوں گے، تو آپ سے سوالات کیے جائیں گے. آپ نے بہت توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے. چلیں جی. قل کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں. اچھا کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اعوذ بربی، رب کی. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. الفلق، صبح کے. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. چلیں جی، یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گرا ہوا ہے. ایک انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے، گرا ہوا ہے. گویا کہ ان چیزوں نے ان کو گرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کریں کہ اللہ آگے بھی تو ہماری حفاظت فرما. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے. یعنی آپ یہاں پر اللہ کی ایک صفت ذکر کرتے ہیں، اس صفت کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ طلب کریں. وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. صبح کا رب، یعنی صبح کا ہونا بھی تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کس طرح وہ اللہ صبح کو لے کر آتا ہے. سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس سے دوری، زمین سے، زمین کا حساب سے گردش کرنا، زمین کے اطراف خاص غلافوں کا نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو آگے جانے دینا، اور دیگر بے شمار انتظامات. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا، برب الفلق، یہاں پر تصور کا احساس کیجئے. برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. پریکٹس کیجئے میرے ساتھ، اور آخر پر انشاءاللہ آپ میں سے کوئی لائیو آ کر میرے ساتھ زبانی پریکٹس بھی کریں گے. وہاں پر ترجمہ دکھائی نہیں دے گا، صرف صورت ہوگا اور ہم اس کی پریکٹس کریں گے. قل اعوذ برب الفلق. جی اب دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کا ذکر ہوا جو پناہ طلب کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ میں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، جو بھی پڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پر اس کا ذکر ہوا جس کی پناہ میں آپ آ رہے ہیں. تو وہ کون ہے؟ وہ رب الفلق، وہ صبح کا رب ہے جس کی پناہ میں آپ آ رہے ہیں. تیسرے نمبر پر ذکر ہو رہا ہے جس سے
آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں؟ جس سے کس چیز سے اللہ کی حفاظت مانگ رہے ہیں، کس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں؟ وہ چیز تو دیکھیے کس چیز سے، من شرری، شر سے، ما، پہلے دیکھیں وہ آیا تھا نا من الشیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہاں پر کیا ہے؟ شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز کے شر سے؟ شر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، شر کا مطلب تکلیف بھی اور برائی بھی۔ بولیے شر کا مطلب تکلیف بھی اور برائی بھی۔ برائی بھی تو آپ اردو میں جو استعمال کرتے ہیں نا، شرارت، شریر، اشراج، شر پسند، شر انگیز، یہ تمام لفظ اسی شر سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ یہی لفظ عربی کا آپ کی اردو میں گیا۔ ماں کا کیا مطلب ہے؟ جو، شر سے جو، ایک منٹ، خلقہ، اس نے پیدا کیا، جو اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ جو اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو لفظ یوز ہوا نا ماں، یاد رکھیے آپ اس کو اچھی طرح سے دماغوں میں بٹھا لیجیے، یہ ماں کے 3 میننگ ہو سکتے ہیں۔ جب یہ جملے میں آئے گا، کسی بھی سینٹینس کے اندر ماں یوز ہوگا تو اس کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ ماں کے بعد حمزہ نہیں لگا، اگر ماں کے بعد چھوٹا سا حمزہ لگا دے نا، ماں اون، تو اس کا مطلب ہو جائے گا پانی، یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف میم اور الف ماں۔ یہ 3 میننگز کے لیے یوز ہو سکتا ہے، یا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں، نہیں، یا پھر اس کا مطلب ہوگا کیا، اور یا پھر اس کا مطلب ہوگا جو، نہیں، کیا، جو، یاد رکھیں انشاءاللہ، یا اس کا مطلب ہوگا نہیں، یا اس کا مطلب ہوگا کیا، یا اس کا مطلب ہوگا جو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا جب کسی جملے میں آیا کہ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو اپنا دماغ لگانا پڑے گا کہ ماں کا یہاں پر کیا مطلب ہے۔ ہم تینوں کی ایک مثال لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، خاص کر جو عرب میں رہنے والے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے نا معافی، معافی، تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ یہاں پر ماں کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ نہیں۔ معافی میں ماں کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آیت کریمہ ہے دیکھیے، اس میں ماں کا مطلب ہے جو، وچ کے معنی میں جو، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، ٹھیک ہے؟ اور کیا کی کیا مثال ہو جائے گی؟ جہاں پر ماں وٹ کے معنی میں یوز ہو، کیا مثال ہو جائے گی؟ مسمو کا، ما اسمو کا، کیا نام ہے آپ کا، وٹ از یور نیم، مسمو کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ماں کیا کا مطلب ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب ایک لفظ آئے گا ہمارے پاس من، یہ میں اس لیے آپ کو ماں اور من اچھی طرح سے یاد کروا رہا ہوں کہ یہ لفظ پورے ہمارے کورسز میں آپ کے کام آئیں گے۔ اگر آپ ابھی سے یاد کر لیجئے، ماں 3 معنی کے لیے یوز ہوگا، یا اس کا مطلب ہوگا نہیں، یا مطلب ہوگا کیا، یا مطلب ہوگا جو۔ من جو ہوگا یہ 2 میننگ کے لیے یوز ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک اس کا معنی ہوگا کون، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، ہو کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کا معنی ہو جائے گا جو، وچ کے معنی میں، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے نا؟ تو من کا مطلب کون بھی ہو سکتا ہے، اور من کا مطلب جو بھی ہو سکتا ہے۔ تو من یوز ہوگا 2 میننگز کے لیے، اور ما یوز ہوگا 3 کے لیے۔ چلیے جی، اسباق کیا ہیں اس آیت کریمہ میں؟ یاد رکھیے کہ شر سے، ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ اب اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے نہ پیدا کیا ہو؟ چرند، پرند، انسان، جن، کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے، اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو یہ اتنی جامع ترین 2 آیات ہیں نا، پہلی اور دوسری آیت۔ پہلی آیت کہ اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی تکلیف سے، برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی پیدا کردہ نہ ہو۔ تو مطلب یہ کہ میں ہر طرح کی چیز کے شر سے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں پر غور کیجئے، مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان ایسے بھی تو ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، تو ان کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہر جاندار اور بے جان چیز کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پریکٹس کیجئے، من شر ما خلق، من شر ما خلق،
جی اچھا جی، اب اگر یہ صورت کریمہ یہاں پر بھی مکمل ہو جاتی 2 آیات تو دیکھیں بات پوری ہو گئی. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، بات ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے جی. لیکن پھر خاص کر 3 شرور کا الگ سے ذکر کیا گیا آنے والی 3 آیات میں. آنے والی 3 آیات میں 3 شرور کا الگ سے ذکر کیا گیا. ایسے ہی ہے 3 شرور کا. اب پتہ چلا کہ ان تینوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو قرآن مجید کی کہیں ایک صورتیں بھی پڑھائیں اور ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھائی، سورۃ الاخلاص بھی پڑھائی. اچھا اب کیا ہوا کہ آپ جو ہے نا آپ کہیں گے کہ سر جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو صورتیں پڑھائیں تو سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص بھی صورت ہے وہ اس میں آ گئی، لیکن ان صورتوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کا دوبارہ ان کا نام الگ سے لیا گیا. ٹھیک ہے. یا بھی آپ کہتے ہیں سارے اسٹوڈنٹ کلاس میں حاضر ہوئے اور احمد اور عبداللہ بھی موجود تھے تو کیا ہوا، یعنی احمد اور عبداللہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، وہ ان کا بھی ذکر ہو گیا، ساری کلاس آئی تو، لیکن آپ نے 2 اسٹوڈنٹ کا الگ سے نام لیا تو پتہ چلا کہ ان کی کوئی وہ زیادہ ایبسنٹ کرتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ ان کا الگ سے اہمیت دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آئے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ بھی قرآن مجید کا اسلوب ہے. پہلے ذکر ہوا کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، لیکن پھر 3 شرور کا الگ سے ذکر ہوا تو پتہ چلا کہ وہ 3 شرور ان سے اللہ کی حفاظت میں آنا یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے وہ. اچھا وہ 3 شرور کون سے ہیں؟ بسم اللہ جانیے. اللہ اکبر. غاسق، نفاثات، حاسدین. اندھیرا، جادو، حسد. کون کون سے 3؟ اندھیرا، جادو، حسد. اندھیرا، جادو، حسد. کون ہے جو چیٹ میں بتائیں گے کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں اندھیرا، جادو، حسد، اندھیرا، جادو، حسد، ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، ایک چیز مشترک ہے، قدر مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اندھیرا، اعلم میں اندھیرے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جادو کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، حسد کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. حسد اچھا غائب ہیں، دکھائی نہیں دیتے، حسد ہے، شر ہے، تینوں ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. حسد ہے، تاریخی ہے، ہڈن ہے، شر ہے، رات کو ہوتے ہیں، مغفرت ہے، میں سمجھا نہیں، تینوں نقصان دیتے ہیں، برائیاں ہیں. تمام لوگ شرکت کریں، چیٹ کے اندر آئیں، جواب دیں، اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو کریں. بلیک میجک ہمیشہ رات میں کیا جاتا ہے اور یہ حسد کرنے والے ہی کرتے ہیں. جی اس میں انسان اپنی ذات سے نہیں کرتا. حسد ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ان کے بارے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے جوابات گزرے ہیں. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے جوابات آپ لوگوں کی طرف سے آئے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نام نہیں لے سکا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، اور ماشاءاللہ اتنی جلدی سے میسیج آ رہے تھے، میں مشکل سے آپ کے چیٹ پڑھ رہا تھا. بہت ہی اچھے جوابات آئے. آپ اگر غور کریں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، غاسقین اندھیرا، نفاثات جادو، حاسدین حسد، یہ تینوں ایسی برائیاں ہیں کہ جس کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو آبجیکٹ ہے جس کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اندھیرے میں کوئی آپ کو نقصان پہنچائے آپ کو نہیں پتہ چلتا. نفاثات، جادو کے ذریعے کوئی نقصان پہنچائے انسان کو نہیں پتہ چلتا. حاسدین، حسد کرنے والے کا بھی انسان کو نہیں پتہ چلتا. شاید کہ وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں اس کے لیے حسد ہوتا ہے. تو اس تینوں کے اندر وہ جو انسان ہے اس کی جہالت لا علمی کے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے. بتائیے یہ تینوں کے اندر یہ قدر مشترک ہے یا نہیں؟ تینوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہ سیم ہے. اللہ اکبر. اب ایک ہی حل ہے، آپ کو نہیں پتہ چل سکتا، آپ بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ انسان میرے بارے میں ایسا اور یہ میرے بارے میں ایسا. نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے
اور وہ یہ ہے کہ سیفٹی فرسٹ، آپ اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. سیو یور سیلف، آپ اپنے آپ کو محفوظ کیجئے. اور کیسے محفوظ کریں گے؟ آپ کیا لوگوں سے اچھے تعلقات، ہر ایک سے اچھا تعلق بنائیں گے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. کیا جب آپ کا سب سے اچھا تعلق ہوگا، آپ کی عزت ہوگی، تو شاید یہ آپ کے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہو جائے؟ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیو کیجئے، اللہ سے حفاظت طلب کریے. اور اس کے لیے یہ کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت صورت ہے. چلیں جی، من شر غاسق اذا وقب. اب دیکھیں 3 شرور کا الگ سے ذکر ہو رہا ہے تینوں آیات میں. آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں. آیت نمبر 3 میں ذکر ہوا من شر غاسق اذا وقب، اور شر سے، کس کے شر سے؟ غاسقین، اندھیرے کے، اذا، جب، وقبا، چھا جائے. وقبا، چھا جائے. اچھا، آپ کو ایک رول پتہ چلنے والا ہے، یہ رول یاد کر لیجئے، پوری زندگی آپ کے کام آئے گا. یہ رول بڑا خوبصورت ہے. وقبا، وقبا یہ فعل ماضی ہے، آپ لوگ پڑھ چکے نا. فعلا، وقبا یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی کا ترجمہ پاسٹ میں کیا جاتا ہے، پاسٹ ٹینس، ایسے ہی ہے. لیکن جب بھی فعل ماضی سے پہلے آ جائے اذا، فعل ماضی سے پہلے جب اذا آ جاتا ہے تو وہ فعل ماضی کو مضارع کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے، مطلب پریزنٹ کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. یاد رہے گا نا، فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے اذا آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پاسٹ کے میننگ میں نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کو پریزنٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع میں کنورٹ کر دیتا ہے. وقبا کا مطلب ہے چھا گیا. چھا گیا مطلب پاسٹ ٹینس، گزر گیا، چھا گیا، جو ہو چکا. لیکن جب اس سے پہلے آیا اذا وقب تو مطلب جب چھا جائے. اچھا، آپ سوال کریں گے کہ سر یہاں پر آپ نے وقب کا ترجمہ چھا جائے کیوں کیا؟ وقب تو فعل ماضی ہے. تو آپ کو کیا کہا جائے گا کہ وقبہ سے پہلے دیکھیے کیا ہے؟ اذا. اور آپ کو رول بتایا گیا تھا کہ جب فعل ماضی سے پہلے اذا آتا ہے تو ماضی کے میننگ میں نہیں رہتا، بلکہ وہ مضارع میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی تلاوت میں آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور ہمارے اس کورس میں 2-3 مرتبہ ریپیٹ ہوگا، اور میں پھر آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. یاد رکھیے گا. چلیں جی، یہاں پر ایک کوئز لیتے ہیں، اور وہ کوئز یہ ہے کہ غاسقین کا ترجمہ کیجئے. غاسقین کا ترجمہ کیجئے. اور آپ کو پولنگ میرے پیچھے چھپی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو چلیے آپ کو پولنگ ابھی دکھائی دے گی. آپ اس کے ایک تو یہ ہے کہ اگر دیکھیے، چلیں ابھی دیکھیں کہ آپ کو پولنگ دکھائی دے رہی ہے. اندھیرا، روشنی، آگ، درخت. آپشن نمبر 1 ہے اندھیرا، روشنی، آگ یا درخت. پول آپ کے سامنے لانچ کر دیا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 140 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوئے. اللہ اس ریکارڈ کو قائم رکھے، آپ کا ابھی تک کوئی بھی غلط جواب موصول نہیں ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک تو آسان سوال بھی تھا، ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا، اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن چلیں ماشاءاللہ پھر بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ ابھی تک کوئی بھی جواب غلط موصول نہیں ہوا. اور میرا دل کر رہا ہے کہ پولنگ کو روک دیا جائے کہ کہیں کوئی غلط جواب نہ آ جائے. تو چلیں، 1 منٹ کا ٹائم بھی گزر چکا، پولنگ کو روکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غالباً 30 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا. مکمل یعنی ایگزیکٹلی 30 لوگ ہیں جنہوں نے حصہ نہیں لیا. 1 منٹ کا ٹائم ہو چکا. آپ لوگ اپنا رزلٹ دیکھیے، خوش ہو جائیے. ماشاءاللہ آج اس پول میں شاید یہ آپ کے اس لیول میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک جواب بھی غلط نہیں ہے. 162 لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا، اور ماشاءاللہ 100% آپ کے جوابات درست ہیں. الحمدللہ آپ لوگ اپنا رزلٹ دیکھیے، ماشاءاللہ 101% آپ کے جواب درست ہیں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. ہم آگے بڑھتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس ریکارڈ کو برقرار رکھیں گے، اس وجہ سے توجہ سے کلاس میں شامل رہیں. اب دیکھیں، اندھیرے کے شر سے روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا وقت کیا ہو جاتا ہے جی؟ رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انسان نسبتاً کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہوتا ہے. جب فارغ ہوتا ہے تو خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. سوری. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ جو گناہ ہے وہ راتوں میں دن کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے.
دشمن کے حملے بھی رات میں کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں دشمن کے حملے بھی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے ہیں من شر غاسق اذا وقب، کہ اللہ وہ جو رات کی شرور ہیں، جتنے بھی شرور ہیں، چاہے میری نفس کا شر ہے، چاہے چوری کا شر ہے، چاہے حسد کا شر ہے، اللہ کسی کی طرف سے کوئی بھی مجھے رات کے وقت اندھیرے میں پہنچنے والا شر، اے اللہ میں اس سے تیری حفاظت میں آتا ہوں. اللہ اکبر. پریکٹس کیجئے. من شر غاسق اذا وقب. جی. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر، آپ دیکھیں دوسرے شر کا ذکر آ گیا. ومن شر، اور شر سے، واو کا مطلب اور، من کا مطلب سے، شر. النفاثات، آپ لوگ پڑھ چکے نفاثات یہ مؤنث جمع ہے، ایسے ہی نا فیمیل جمع ہے. نفاثتن جادوگرنی یعنی ایک، اور جمع کیا ہے؟ نفاثات. لفظی مطلب ہے اس کا پھوکے مارنے والیاں. پھوکے مارنے والیاں کو کیا کہیں گے؟ نفاثات. لیکن پھوکے مارنے والی وہ کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ جادوگرنیاں. بولیں اس سے مراد کون ہے؟ جادوگرنیاں. اچھا جی. کس میں پھوکے مارنے والی؟ فی العقد، گرہوں میں. یعنی جادو کا ایک طریقہ کار تھا، گرہ کے اندر پھوک لگا کر جادو کرنے والا. تو گرہوں کے اندر پھوکے مارنے والیوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اے صبح کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں. عقد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شادی کی گرہ. ٹھیک ہے. اور جمع کیا ہے؟ عقد. تو آپ لوگ خاص کر آپ میں سے جو لوگ وہ اپنے نکاح نامے پر سگنیچر کر چکے ہوں گے، ان کو پتہ ہے نا نکاح نامے کے اوپر ایک پہلی لائن لکھی ہوتی ہے عقد نکاح. یاد ہوگا نا؟ عقد نکاح مطلب نکاح کی گرہ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو اب یہاں پر ہم اسباق کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں اسباق سے پہلے ہم ایک مزید چیز کمنٹس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ یہ چیز ہے کہ یہاں پر نفاثات کیوں آیا؟ پھوکے مارنے والیاں، نفاثات کیوں آیا؟ کیا مرد حضرات یہ کام نہیں کرتے جادو والا؟ لیکن یہاں پر نفاثات کیوں آیا؟ وائی اونلی فیمیل؟ کمنٹ میں سوال بھی آیا کہ وائی اونلی فیمیل. بتائیے کون جواب دیں گے کمنٹ میں کہ یہاں پر صرف نفاثات کا ذکر کیوں آیا؟ اور ایک ہماری بہن ہی ہے عفیفہ، ان کی طرف سے جواب بھی آ گیا کہ فیمیل زیادہ کرتی ہیں یہ کام، عورتیں زیادہ کرتی ہیں. جی. فیمیل میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ حسد لیڈیز میں زیادہ ہوتا ہے. اور اچھا یہ کہنے والی بھی نا سسٹرز ہی ہیں. چلے شکر ہے کوئی برادر یہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا جادو ایک خاتون نے کیا، وہ زیادہ عورتیں کرتی ہیں. جی زیادہ فیمیل کرتی ہیں یہ کام زیادہ. اچھا یہ ساری میری بہنیں ہی کہہ رہی ہیں. بہرحال دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں، اس زمانے کے اندر جو زیادہ اس کام کے اندر مبتلا تھیں وہ مردوں کی نسبت عورتیں تھیں، مردوں کے نہیں. اور اس زمانے میں بھی، یعنی اگرچہ اس زمانے کے اندر جو جادو کرنے کے اعتبار سے زیادہ مرد اس کے اندر ایکٹیو ہے، لیکن ان سے جادو زیادہ کروانے والی کون ہے؟ یعنی کون ہے جو ان کی کمائی کا سبب بنی ہوئی ہے؟ وہ آپ دیکھیں گے زیادہ عورتیں. سمجھا گی نا؟ تو اس وجہ سے یہاں پر نفاثات کا ذکر کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر مرد نہیں آئیں گے، صرف عورتیں آئیں گی. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں جب مرد کے یعنی مذکر کے الفاظ بولے جاتے ہیں میل کے، تو عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، فعل ماضی ہے، آمنا آمنو، وہ سب لوگ جو ایمان لائے. تو کیا آمنو میں عورتیں شامل نہیں ہیں؟ عورتیں شامل ہیں. سمجھا گی نا؟ تو وہ ایک اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. تو اکثریت چونکہ عورتوں کی تھی، یا پھر عورتیں جلدی اس کام میں مبتلا ہو جاتی ہیں اس زمانے میں یا اس زمانے میں، تو اس وجہ سے مؤنث کا لفظ ذکر کیا گیا. جی بارک اللہ فیکم. ہر مسئلے کا حل. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نہ بدشگونی ہے، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یقین جانیے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جو کرنا چاہتے ہیں کیجئے، اور اللہ رب العزت سے اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے. اب بتائیے دن کے اندر جو 5 مرتبہ بندہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، رات کو سوتے ہوئے 1 مرتبہ یہ صورتیں پڑھے گا، تو کیا اسے کسی کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ اکبر.
جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈگمگانے لگتا ہے، اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم جادو تو نہیں کروا رہے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پر بڑا سخت جادو ہوا ہے، اب جادو کے ذریعے آپ کے جادو کو اتارا جائے گا. ایسا بتائیے ہوتا ہے یا نہیں؟ خاص کر ہمارے پاک و ہند کے معاشرے کے اندر، برصغیر کے معاشرے کے اندر جادو کے ذریعے آپ کے جادو کو اتارا جائے گا. اور چلیں جی وہ اچھے بھلے دیندار لوگ بھی اس کام کی وجہ سے وہ اس کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جادو کے ذریعے جادو نہیں اتارا جائے گا. اگر کوئی انسان اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا بھی ہے تو اس کا علاج یہ صورتیں ہیں. بولیے اس کا علاج یہ صورتیں ہیں. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات کو 3 گھنٹے باندھتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حدیث ہے جو کہ گزری، آپ لوگ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں. چلیے جی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے، فِي الْعُقَدِ گرہوں میں. ہاں جی، تو عقد کا کیا مطلب ہے؟ جی عقد کا کیا مطلب ہے؟ جادو، حاسد، رات یا گیرا؟ آپشن نمبر 1 ہے حاسد، آپشن نمبر 2 ہے جادوگر، آپشن نمبر 3 ہے رات، اور آپشن نمبر 4 ہے گیرا. اور آپ نے جواب دینا ہے جو آپ کی پولنگ ویڈیو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، تو اس کی 4 آپشن میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنی ہے. 40 سیکنڈ کا ٹائم ہے، صرف 15 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. پلیز پولنگ میں حصہ لیجئے. 60 کے قریب لوگ باقی ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا. 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس، جلدی سے پولنگ میں حصہ لیجئے. چلیں جی، میں نے آپ کو 15 سیکنڈ اوپر بھی دے دیے. یہاں پر اپنا رزلٹ دیکھیے. ماشاءاللہ 87% لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا، جن کی تعداد 150 ہے، اور 22 لوگ ایسے ہیں جن کا جواب درست نہیں ہے. 10 لوگوں نے کہا حاسد، 11 لوگوں نے کہا جادوگر، 1 لوگ نے کہا رات، اور ترجمہ درست کیا ہے؟ گیرا. درست ترجمہ کیا ہے؟ گیرا. ہم نے کہا بھی نا جو ایسے گیرا ایک آپ کو لگی ہوئی دکھائی دی تھی. چلیں جی اگلی آیت. آپ دیکھیں اندھیرے کا شر بھی آ گیا جو بہت ضروری ہے. نمبر 2 جو جادوگرنیاں ہے یا جادو ہے اس کا شر بھی آ گیا. اور تیسرے نمبر پر حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسدٍ حسد کرنے والے کے، اذا حسد جب وہ حسد کرے. اب اگر آپ غور کریں حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان میں حسد کو حسد ہی کہتے ہیں، اور رشک کو عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں. غبطہ مطلب اس کا رشک ہوتا ہے، رشک را شین اور کاف کے ساتھ رشک. اچھا رشک کا کیا مطلب؟ حسد اور رشک میں فرق دیکھیے. حسد کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اور رشک جائز ہے. رشک کیا ہے؟ جائز. حسد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین جائے. مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نہ رہے. بولے اس کے پاس، اس کو یہ کیوں ملا، اس کو یہ کیوں ملا، یہ کہلاتا ہے حسد. رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا وہ مجھے بھی مل جائے. جو فضل اس کو ملا اس کے پاس بھی رہے لیکن اللہ مجھے بھی وہ عطا کرے. مطلب اس کو اللہ نے علم عطا کیا، اب یہ نہیں کہ اس کو کیوں ملا. یہ سوال کیوں، بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو کیوں ہوتا ہے نا، وائے، یہ حسد کی پہلی سیڑھی ہے. جب بھی یہ سوال ذہن میں نے اس کو کیوں ملا، اس کو اس پر اللہ کا فضل تھا، اس کو ملا، تو اللہ سے مجھے بھی اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے. اے اللہ تو نے اس کو علم عطا کیا، وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اللہ مجھے بھی علم عطا کر، میں بھی لوگوں کو سکھاؤں. یہ رشک ہے، یہ جائز ہے. اے اللہ تو نے اس کو
مال عطا کیا، وہ تیرے دین کی خدمت کرتا ہے، تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی مال عطا کر، میں بھی لوگوں کی مدد کروں، میں بھی تیری راہ میں مال کو خرچ کروں. یہ کیا ہے؟ یہ رشک ہے. اس سے چھننے کا یا اس کے پاس ہونے کا آپ کو کوئی اس پر ملال نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ رشک. حسد حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور رشک کیا ہے؟ جائز. ٹھیک ہے. جب بھی شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے کہ اس کے پاس کیوں ہے، تو فوراً وہاں سے پیچھے ہٹیں. اگر کیوں کے بعد آپ آگے چلے ایک قدم بھی، تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے، اس کی سٹیج سے. آپ وہاں سے پیچھے کی طرف ریورس گیئر لگا لیجئے، اور آپ کہیں اس کے پاس ہے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے بھی بہت سی ایسی چیزیں عطا کی جو اس کے پاس نہیں ہے. اللہ نے بہت سی مجھے ایسی چیزیں عطا کی جو اس کے پاس نہیں ہے. الحمدللہ. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو سیم دیکھیں وہی آ گیا کہ حسدہ فعل ماضی ہے. حسدہ کا مطلب ہے حسد کیا، لیکن جب حسدہ سے پہلے اذا آیا تو اس نے فعل ماضی کے ترجمے کو مضارع میں کنورٹ کر دیا، جب حسد کرے. اب ذرا غور کریں، موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر جو حسد ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھیوں سے کیا جاتا ہے. حسد کرنے والا کیا کرے گا؟ یا تو آپ کے نام کو خراب کرے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا پھر آپ کے کام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو دعا کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچا. پہلے تو اے اللہ اس چیز سے بچا کہ میں کسی کے ساتھ حسد کروں، اور اے اللہ دوسرا اس چیز سے بچا کہ میرے ساتھ کوئی حسد کرے. ان دونوں چیزوں سے. ٹھیک ہے جی. آسان سا طریقہ ہے. شیطان آپ کو جس کے بارے میں آپ کو حسد میں مبتلا کرے اس کے لیے آپ کثرت سے دعا کیجئے، اس کا ذکر خیر کیجئے. مطلب آپ کے کوئی بھائی ہیں، شیطان آپ کو ان کے بارے میں حسد میں مبتلا کرتا ہے، تو ان کے لیے کثرت سے دعا کریں. اے اللہ اس کو تو نے علم عطا کیا، وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اے اللہ اس کے علم میں مزید برکت عطا کر دے. اے اللہ اس کی جان میں، اس کے مال میں مزید برکت عطا کر دے، وہ مزید آسانی کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرتا رہے. اس کے لیے غائبانہ دعا، اس کو بتائے بغیر اس کے لیے کثرت سے دعا کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل سے وہ جو شیطانی وسوسہ ہے وہ کیا ہوگا؟ نکلتا جائے گا. پریکٹس کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور فجر اور مغرب کے بعد تین دفعہ پڑھتے. تو کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ بولے اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے یہ لیسن مکمل کیا. تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی گرامر کی طرف. گرامر کے بعد انشاءاللہ آپ کے کہوٹ ریزلٹ وغیرہ بھی دکھائی جائیں گے. تو جی کون ہے جو لائیو آ کر میرے ساتھ اس سورت کا زبانی ترجمہ کرنا چاہیں گے؟ لیکن زبانی، یعنی انہوں نے اپنے سامنے کوئی چیز بھی کھول کر نہیں لکھنی، اور نہ ہی سلائیڈز ان کے سامنے اوپن کی جائیں گی. بالکل زبانی میں ان سے پوچھوں گا اور انہوں نے زبانی ہی ترجمہ کرنا ہے. سمجھا گی نا آپ کو؟ آپ نے دیکھنا نہیں ہے کسی بھی چیز کی طرف، مطلب آپ نے اپنے سامنے کچھ بھی کھول کر نہیں رکھنا. جی تو ماشاءاللہ 18 لوگوں نے ہینڈ ریز کیا. تو چلے ہم ان میں سے کوئی نام تلاش کرتے ہیں. جی کوئی نیا نام خاص کر جو ہمارے ساتھ اس سے پہلے کال پر نہ آئے ہوں. ہمارے ساتھ ایک نام ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور وہ نام ہے فیضان زاہد. فیضان زاہد صاحب، آپ کو میں نے ریکویسٹ سینڈ کیا، مائک اوپن کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فیضان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ کا شکر، آپ سنیں ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گجرات، پاکستان. پاکستان کی کس سٹی سے؟ گجرات سے. ماشاءاللہ آپ پنجاب سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کے ہمیں کال میں جو پرندوں کی آواز سنائی دے رہی ہے اس سے ہمیں آپ پر بہت رشک ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان میں اور ہم پاکستان سے باہر ہیں. جی تو چلیے ماشاءاللہ. تو آپ تیار ہیں میرے ساتھ ترجمہ کرنے کے لیے؟ جی الحمدللہ. چلیں جی. قل ترجمہ کرنا ہے آپ نے اردو پڑھنی ہے، آپ نے عربی نہیں پڑھنی. قل. تو دراصل ابھی وہ پریکٹس کی وہ مس ہو گئی تھی کلاس،
اس لیے تھوڑا سا اچھا ڈاؤٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے آپ ابھی ہمارے جو بھی بھائی ہمارے ساتھ کال پر آئیں گے نا آپ نے ذرا ان کا ترجمہ غور سے سننا ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, شکریہ معذرت. غور سے سننا ہے ٹھیک ہے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. کہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں غور سے آپ نے سننا ہے. چلیں جی تو فیضان بھائی تھے ہمارے ساتھ, فیضان زاہد کچھ لیٹ کلاس میں آئے, ہم کسی اور کا نام سلیکٹ کرتے ہیں. محمد علیم ہے, آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. محمد علیم صاحب اپنا مائک اوپن کیجئے, پلیز اوپن یور مائک. میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی, اگر آپ اپنا مائک اوپن نہیں کر پا رہے تو جی مائک اوپن ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد علیم صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا حال ہے حافظ صاحب؟ میں ابھی ریاض میں ہوں, میں حیدرآباد انڈیا سے ہوں. ابھی فی الوقت ریاض میں ہوں. ماشاء اللہ حیدرآباد انڈیا سے تعلق ہے, فی الحال آپ ریاض میں ہیں. اہلاً و سہلاً. تو آپ تیار ہیں میرے ساتھ ترجمہ کرنے کے لیے؟ جزاک اللہ خیر. جی جی ہاں جزاک اللہ خیر. بسم اللہ. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بسم اللہ, کہہ دیجئے اعوذ پناہ میں آتا ہوں برب الفلق رب کے صبح کی, من شر ما خلق من شر سے ما خلق شر سے ما خلق, جو پھونکے مارنے والی ہیں. نہیں من شر ما خلق پھونکے مارنے والی ہے تو نفاثات آگے آ رہا ہے. ما خلق من شر ما خلق پیدا کیا, جو اس نے پیدا کیا. ما جی. خلق. ومن شر غاسق ومن شر اور ان کے شر سے غاسقین. غاسقین جی, ومن شر اندھیرے کے شر سے, اندھیرے کے شر سے. اذا وقب اذا وقب جب وہ حسد کرے. نہیں اچھا اس طرح نا آپ محمد علیم صاحب میرے ساتھ کال پر رہیں گے, آپ بھی میرے ساتھ بات کرتے ہیں. شاہ نواز صاحب ہیں, آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. شاہ نواز احمد صدیقی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب آپ شاہ نواز صاحب اور محمد علیم صاحب دونوں مل کر مجھے جواب دیں گے. تو ہم آیت نمبر 3 ہی دوبارہ دہراتے ہیں. وَمِن شَرِّ اور شر سے غاسقین اندھیرے کے اذا وقب جب وہ غالب ہو جائے. ہاں جی جب وہ چھا جائے. بالکل جب چھا جائے. جی بالکل. آگے چلیے. محمد علیم صاحب غالباً میری آواز کچھ لیٹ آپ تک پہنچ رہی ہے, آپ کی آواز لیٹ ہم تک پہنچ رہی ہے. دوبارہ آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے, سارے ان غور کے ساتھ ان کا ترجمہ سنیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اور شر سے جو پھونکے مارنے والے ہو. بارک اللہ. فی العقد جو گروہ میں پھونکا مارتی ہے, گروہ میں پھونکا مارنے والی, گروہوں میں پھونکے جو گھروں میں پھونکنے مارنے والے. جی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور شر سے حسد کرنے والے سے. حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. جی بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل درست ترجمہ آپ نے سنایا. احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم. کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہونا چاہیے نا کہ آپ کو ترجمہ زبانی سے آنا شروع ہو جائے. مطلب آپ خاص کر جو سعودی عرب کے اندر ہے, ابھی اب جب آپ عصر کی نماز پڑھیں, پاکستان انڈیا کے لوگ جب عصر یا مغرب کی نماز پڑھیں تو وہ احساس کے ساتھ نماز کے بعد جب وہ یہ پڑھیں گے نا, نماز کے بعد جب وہ ذکر و اذکار پڑھیں گے تو انہیں یہ احساس ہونا چاہیے. انہیں کیا ہونا چاہیے؟ انہیں بولیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ماشاءاللہ وہ کیا کر رہے ہیں, بولیے, وہ ان دونوں صورتوں کو جو انہوں نے سمجھ کر پڑھ لیا تو ان کو اپنے ذہن میں اس کے میننگ کو لا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, چلیں بارک اللہ فیکم. تو ابھی ہم گرامر پڑھتے ہیں 12B, اور گرامر پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ آئیں گے آپ کے کہوٹ ریزلٹ کی طرف. جس طرح پچھلے ہفتے بعض لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ اگر دونوں لیسن کے درمیان میں کہوٹ کا ریزلٹ دکھائیں تو وہ جو 5-7 منٹ ہوں گے ہم اس میں عصر کی نماز ادا کر لیں گے. تو آپ کچھ انتظار کیجئے, جیسے ہی کہوٹ کا رزلٹ شروع ہوگا آپ لوگ عصر کی نماز بھی پڑھ لیجئے گا, جو پڑھنا چاہیں جن کے ممالک میں, جن کے پاس عصر کا وقت ہے, تاکہ وہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً دوبارہ لیسن نمبر 13 کو جوائن کر سکیں. چلیے جی, سبق نمبر 12B ہے. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ اول ہے نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں. آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فعل مضارع.
पहला हमने पढ़ा था फेल माजी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेल मुदारे। फेल मुजारे है यफ़अलु, यफ्तहु, यजअलु। ठीक है, तो कौन है जो आप मुझसे आज कॉल पर आकर वो टीचर बनकर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सर फेल माजी और फेल मुजारे में क्या फर्क है? आपने जो हमें पहले फेल माजी पढ़ाया वो क्या था, अभी फेल मुजारे पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है? कौन है जो हमें ये समझाने की कोशिश करेंगे? अच्छा, और एक दफा जो कॉल पर आ चुके हैं ना, प्लीज वो हैंड रेज ना करें ताकि ना फिर दूसरे लोगों को मौका मिलता जाए। अगर आप एक दफा आपका माइक ओपन हो चुका है आज की क्लास में तो फिर आप अगले हफ्ते तक वेट करें ताकि दूसरे लोगों को मौका के लिए मिले। माशाल्लाह आप लोगों का शौक और जज्बा जो है वो काबिल दीद है कि एक रिक्वेस्ट पर 30-40 लोग हैंड रेज कर लेते हैं, फिर उनमें से एक दो लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा जी, ये सिस्टर है आफरीन शुआइब, तो इन्होंने चैट में दूसरी मरतबा रिक्वेस्ट की कि इनको मौका दिया जाए और इन्होंने हैंड भी रेज किया। तो सिस्टर मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, आप आपका अगर हैंड रेज है आप हैंड रेज करें। जी मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। सिस्टर आफरीन शुआइब, सिस्टर आफरीन शुआइब है, आपको रिक्वेस्ट सेंड की मैंने। और इसी तरह सिस्टर रहीला को भी गलती से रिक्वेस्ट सेंड हुई, लेकिन आप में से जो भी माइक ओपन करे, सिस्टर आफरीन है, सिस्टर राहीला है। जी सिस्टर राहीला आपका माइक ओपन हुआ, सिस्टर आफरीन आप भी माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए अभी मेरी दोनों बहनों का माइक ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमें सिस्टर आफरीन आप ये बताएंगी कि फेल माजी क्या है जो हम पढ़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बताइए। फेल माजी में गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है, जो हमारे बाद गुजर गई है, हो चुका है। जी तो और आप फेल मुजारे में अरबी में उसकी कोई मिसाल दीजिए। जैसे ज़राबा उसने मार चुका। आप बताइए हम कितने तकरीबन फेल माजी पढ़ चुके हैं। मेरी 2 क्लासें पिछली मिस हो गई हैं, मेरे वो क्लास नहीं अटेंड की। अच्छा चलिए, आपको माशाल्लाह फेल माजी के बारे में पता है तो उन 2 क्लासों की कमी को आप पूरा कीजिए, रिकॉर्डिंग को सुनिए और जो आपकी पीडीएफ बुक्स की हैं या स्लाइड्स की आप उनको अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिस्टर राहीला अब आप बताइए। सिस्टर राहीला आपका माइक ऑफ हो गया, माइक ओपन कीजिए। सिस्टर राहीला खालिद आपसे मैं पूछना चाह रहा था फेल मुजारे के बारे में। सॉरी आपका माइक ऑफ हो चुका है। चलें, फेल मुजारे आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक है फेल माजी, हमने टेंस या जो जमाना है उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक था फेल माजी और एक फेल मुजारे। फेल माजी में हमने कहा फेल माजी वो फेल होगा जिसमें पास्ट के बारे में गुफ्तगू की जाएगी, यानी गुजरे हुए जमाने के बारे में। जैसे मिसाल दी गई, दौराबा उसने मारा, नसरा उसने मदद की, जाअला उसने बनाया, फतहा उसने खोला, यानी जितने भी ये देखे पास्ट का माना हो रहा है। फेल मुजारे में हमने कहा था फेल मुजारे में 2 टेंस हो सकते हैं, कर रहा है या करेगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 10 के करीब वर्ब्स पढ़े थे फेल माजी से मुतालिक। जो फेल माजी के वर्ब्स हमने 10 के करीब पढ़े थे, आपको याद होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेल मुजारे के वर्ब्स। फेल मुजारे को अच्छी तरह से सीखिए। फेल मुजारे है आपके पास यफ़अलु, यफ्तहु, यजअलु। यफ़अलु, यफ्तहु, यजअलु। अच्छा, कौन है जो ये चैट में मुझे बताएंगे कि यफ्तहु का क्या तर्जुमा करेंगे आप? यफ्तहु की ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? फतहा की आपने की, उसने खोला। अब्दुल बसीर साहब ये तो आपने फतहा का कर दिया, उसने खोला। ठीक है ना? हाँ जी, जैनब शेख है माशाल्लाह, सबसे पहले उनकी तरफ से मुकम्मल दुरुस्त जवाब आया। अब देखें, आप में से बाज लोग पता है क्या कर रहे हैं, और इसी तरह शाहनवाज है आपका जवाब दुरुस्त आया। बाज लोग प्रेजेंट को बता रहे हैं, बाज लोग फ्यूचर को बता रहे हैं। बाज लोग ये कह रहे हैं वो खोल रहा है, और बाज लोग कह रहे हैं वो खोलेगा। दोनों तर्जमे कीजिए ना।
وہ کھول رہا ہے یا کھولے گا, وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. ٹھیک ہے, ہی اوپنز یا پھر ہی ول کیا کریں گے, اوپن. تو اب آپ ذرا غور کریں نا کہ یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر یہ ہوا کہ پریزنٹ کا معنی بھی آ رہا ہے اور فیوچر کا معنی بھی اس کے اندر ہوگا. آپ نے ایک مراد لینا ہے جب وہ سینٹینس میں یوز ہوگا, لیکن اس ورڈ کے اندر تو دونوں ٹینس پائے جا رہے ہیں. یفتحو, وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. ٹھیک ہے جی, ہاں جی. تو چلیں, ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں ٹی پی آئی کروانے کے لیے کوئی چھوٹی عمر کے صاحب, ہمارے بیٹا یا بیٹی جو ہمارے کورس میں شریک ہوں وہ آیا کریں گے. تو چلیں جی, 10 سال سے کم عمر میں کون ہے جو ہمیں ٹی پی آئی کروانا چاہ رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے ٹی پی آئی کروائی ہو؟ پلیز اگر اس سے پہلے آپ کروا چکے ہیں تو پھر آپ ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے دوسروں کو, تاکہ موقع ملے زیادہ سے زیادہ ہمارے کورس میں جو بچے شریک ہیں وہ ہمیں آ کر یہ کہہ سکیں کہ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. اگر آپ اس سے پہلے آ چکے ہیں تو آپ پلیز ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے. تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 لوگوں نے ہینڈ ریز کیا. تو میں ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں احمد عثمان ہے, آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کی, آپ کو میں ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ احمد عثمان. احمد عثمان بیٹا, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ریاض سے. ریاض سے. ماشاءاللہ آپ کا بیٹا لیول 1 کیسے جا رہے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن؟ اچھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی. چلے ماشاءاللہ. تو بیٹا آپ ہمیں ٹی پی آئی کر کے دکھائیے. اچھا, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. جی بہت شکریہ آپ کا احمد بیٹا, ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں, اور دیکھیے کتنی معصومیت سے کہہ رہے تھے دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. تو ماشاءاللہ احمد عثمان بیٹا ریاض سے ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے ہمیں ٹی پی آئی کر کے دکھایا. تو بہت شکریہ آپ کا. باقی جن لوگوں کے بھی ہینڈ ریز ہیں انشاءاللہ ان کو بھی موقع ملتا رہے گا آنے والے لیسنز کے اندر. تو یہ سلائیڈ بڑی جانے پہ جانی سلائیڈ ہے. کوئی بھی لفظ ہے, کلمہ ہے, اس کی 3 قسمیں ہیں, یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اسم کا مطلب کسی کا نام ہے یا صفت کا نام ہے. فعل ہوگا مطلب جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. یا وہ حرف ہوگا مطلب نہ تو اسم نہ فعل ہے بلکہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے. یہ کیا کہلائے گا؟ حرف کہلائے گا. جی ہم نے الحمدللہ تقریباً پہلے 8 لیسنز میں اسم اور حرف کے بارے میں پڑھا. لیسن نمبر 9 سے ہم نے فعل سٹارٹ کیا. فعل میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا. آج کل ہم پڑھ رہے ہیں جی فعل مضارع کے بارے میں, مطلب آج اور آنے والے سیشن میں بھی انشاءاللہ ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے. یہ سلائیڈ بھی جانی پہچانی ہے کہ عربی میں اکثر جو فعل ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم پچھلے ہفتے یا اسے پچھلے ہفتے نہیں تھے, تو وہ بھی ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. عربی زبان میں جو اکثر فعل ہے وہ کتنے حروف سے مل کر بنتا ہے؟ 3. بولے کتنے حروف سے مل کر بنتا ہے؟ 3 حروف سے مل کر بنتا ہے عربی زبان میں. ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع. فعل ماضی کا مطلب پرفیکٹ, پاسٹ پرفیکٹ ٹینس یعنی جو ہو گیا, ٹھیک ہے. اور فعل مضارع کا کیا مطلب ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا, یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا, یعنی امپرفیکٹ ہے, ابھی تک ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل ماضی کا مطلب جو ہو گیا. اب دیکھیں فعل ماضی کی آپ نے کیا مثال پڑھی تھی؟ کون ہے جو ہمیں فعل ماضی کی پریکٹس کر کے دکھائیں گے؟ اس چیپٹر سے نہیں, جو چیپٹر میں انہیں دوں گا. فعل ماضی کی پریکٹس وہ ہمیں کر کے دکھائیں گے, پھر ہم فعل مضارع کی طرف چلیں گے. ابھی تک ہماری دہرائی چل رہی ہے. تو ماشاءاللہ 20 کے قریب لوگوں کی طرف سے پھر سے ہینڈ ریز ہو گیا. ہاں جی. تو اچھا, ایک دفعہ جو کال پر آ چکے ہیں پلیز وہ ہینڈ ریز مت کریں, تاکہ دوسروں کو موقع ملے. ایک دفعہ جو کال پر تشریف لا چکے ہیں وہ ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے باقی کلاس فیلوز کو موقع ملے آپ کی کلاس میں آنے کا. جی حماد عزیر ہیں, حماد عزیر, میں نے ان کو ریکویسٹ سینڈ کی. حماد عزیر, آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. حماد عزیر, حماد عزیر, اگر آپ مائک اوپن نہیں کر پا رہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ کے بعد ہیں سسٹر عائشہ صدیقہ ہیں. عائشہ صدیقہ انڈیا سے, ان کے نام کے ساتھ عائشہ صدیقہ انڈیا ہے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن آپ ہمیں ذرا فعل ماضی فعلہ سے نہیں سنانا کیونکہ وہ تو سامنے لکھا ہوا ہے جی نا, آپ نے ہمیں فعل جی ماضی ناصرہ سے سنانا ہے. جی جی. نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. اور مؤنث کے لیے مؤنث کے لیے اس عورت نے مدد کی تو کیا کہیں گے؟ نصرتی. نہیں نصرتی نہیں, نصرت. خلقہ خلقتو، خلقتا خلقتو. ایک منٹ عزیر صاحب, صرف ایک منٹ, حماد عزیر بھائی صرف ایک منٹ. جی بتائیے مؤنث کے لیے کیا جی کہیں گے؟ نصر نصرت. نصرت. جی ٹھیک ہے, یاد ہوگا نا آپ کو, ہم نے کتنی دفعہ پریکٹس کی تھی, نصرہ نصرت. نصر. جی اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے او رت کو یاد رکھیے, جیسے او جی رت نصرت. نصرت. جی ٹھیک ہے, اس سے ایک عورت نے مدد جی کی. آپ نے جو کہا نا نصرتی, وہ آپ مطلب سیکنڈ پرسن سامنے والی عورت سے کہہ رہے ہیں آپ ایک عورت نے مدد کی, لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس جی عورت. جی ٹھیک ہے نا جی. جی. چلے بہت نصرت. شکریہ آپ کا میری بہن, ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, آپ نے پریکٹس کی اور بڑی جی دعا کی ماشاءاللہ, جس سے پتہ چلا کہ آپ ریویژن کر رہی ہیں. تو جی اب حماد عزیر, اب آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. حماد عزیر, حماد عزیر, آپ بیچ میں بول رہے تھے اور سسٹر اس وقت جواب دے رہی تھیں, اس وجہ سے میں نے آپ کو میوٹ کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حماد عزیر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں انگلینڈ یو کے سے بات کر رہا ہوں. انگلینڈ یو کے سے بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. تو آپ کا انڈرسٹینڈ قرآن لیول 1 کیسے جا رہا ہے؟ الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. چلیں الحمدللہ. تو حماد صاحب آپ اس طرح کیجئے, آپ خالقہ سے آپ نے سنانا شروع کر دیا. میں نے تو آپ سے پوچھا نہیں خالقہ سے, آپ کو کوئی مشکل سا چیپٹر دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی. آپ ہمیں اس طرح کریں, آپ ہمیں عالمہ سے سنائیے. عالمہ سے فعل ماضی سنا دیجئے 7 الفاظ. علیمہ، علیمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، علمت. عالمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. آپ نے درست سنایا, احسن اللہ علیکم. جی اللہ بارک. امین وفیکم. تو ماشاءاللہ دیکھیے ہمیں انگلینڈ اور انڈیا سے ہمارے ایک برادر سسٹر ماشاءاللہ سنا رہے تھے, بالکل درست انہوں نے سنایا. ڈائلاگ کو سکپ کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ چلیں, یہ تو فعل ماضی کی دہرائی چاہ رہی تھی نا, ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فعل مضارع. فعل مضارع کا کیا مطلب ہے کہ جو ابھی تک ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے یا ہوگا. جو ابھی تک ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے یا ہوگا. ہو رہا ہے یا ہوگا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ امپرفیکٹ فعل مضارع. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے یہ دیکھیں, آپ کو کچھ سلائیڈز دی گئی ہیں, بڑی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. آپ اس کو ذرا سمجھ کر یاد کیجئے. دیکھیں یاسر کے لفظ سے یا یاد کیجئے, یفعلو وہ کرتا ہے, یا کرے گا, دونوں ٹرانسلیشن ہو سکتی ہیں, وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, یفعلو یاسر سے یاد کیجئے یفعلو. اچھا آپ کو یاد ہوگا فعل ماضی میں نے ہاتھ یہاں پر نیچے رکھا تھا, تقریباً اپنے کندھے سے بھی نیچے, لیکن اب فعل مضارع میں ہاتھ اپنے چہرے کے برابر کر لیجئے, تاکہ ٹی پی آئی میں اگر آپ فعل مضارع کا اشارہ کر رہے ہیں تو پتہ چلے یہ فعل مضارع ہے, اور اگر یہاں پر نیچے کر کے کر رہے ہیں تو پتہ چلے یہ فعل ماضی ہے. مضارع کا اشارہ یہاں پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو چلیے, یفعلو وہ کرتا ہے, ساری انگلیاں, یفعلون دیکھیں آخر میں واو نون لگا دیا, یاسرون, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں. سامنے والے کی طرف آ جائیے, تفعلو آپ کرتے ہیں. اب دیکھیں جب وہ تھا تھرڈ پرسن تھا تو ہم نے یا سے کہا یفعلو, سیکنڈ پرسن ہوا تو تا لے کر آگے تفعلو. توفیق کو یاد رکھیے, تفعلو آپ کرتے ہیں. اور جب فرسٹ پرسن ہوا یعنی انا تو حمزہ کو یاد کیجئے, افعلو میں کرتا ہوں. آپ سب ہے تو کیا ہو جائے گا؟ تفعلون آپ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں. اور جب ہم سب ہیں مطلب فرسٹ پرسن وی آل ہیں, فرسٹ پرسن ہے ہم سب ہیں, تو کیا ہو جائے گا؟ نفعلو ہم سب کرتے ہیں, نفعلو. دوبارہ, یفعلو یفعلون, تفعلو افعلو, تفعلون نفعلو. سمجھا کہ نا, بہت آسان ہے. فعل مضارع اتنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 8500 ایسے الفاظ ہیں جو فعل مضارع کے پیٹرن پر آ رہے ہیں. تو دیکھیے قرآن مجید کے کیا 8,500 الفاظ کو
سیکھنے کے لیے فعل مضارع کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے. سمجھا کہ نا؟ دوبارہ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. دوبارہ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. یاد رہے گا انشاءاللہ. چلیں دوبارہ سے پریکٹس کیجئے، بغیر ترجمے کی کیجئے آپ. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. دوبارہ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. یاد رہے گا نا انشاءاللہ، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اگر غور کریں دیکھیں فعل ماضی میں جو آپ نے چینجنگز کی تھی وہ بالکل لاسٹ میں کی تھی. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. لیکن فعل مضارع کی چینجنگز آپ کہاں پر کر رہے ہیں؟ تبدیلیاں سٹارٹ میں کر رہے ہیں، بالکل شروع میں. یا، تا، آ، نا. دیکھیں یا، یفعلو، تا، تفعلو، آ، افعلو، نا، نفعلو. تو آپ ساری چینجنگ کہاں پر کر رہے ہیں؟ شروع میں. یا، تا، حمزہ، نون، ساری تبدیلیاں آپ شروع میں کر رہے ہیں. یہ وہی وہ جو جہاز والی مثال دی تھی کہ فعل مضارع میں آپ جب یہ کہتے ہیں نا جہاز آ رہا ہے، مطلب آ رہا ہے، فعل مضارع نہ آ رہا ہے، تو آپ کو اس کی کون سی سائڈ دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کو اس کی بالکل جو اگلا حصہ فرنٹ آپ کو اس کی دکھائی دے رہی ہے. تو آپ نے فعل مضارع میں تبدیلیاں بھی فرنٹ پر یعنی شروع میں کرنی ہے. اور جب آپ کہتے ہیں جہاز چلا گیا تو آپ کو اس کو بالکل پچھلا حصہ دکھائی دے رہا ہے، تو آپ فعل ماضی کی تبدیلیاں کہاں پر کرتے ہیں؟ بالکل آخر میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جہاز کی صرف مثال دی گئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور مثال کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ فعل ماضی میں تبدیلیاں کہاں پر کرتے ہیں، فعل مضارع میں تبدیلیاں کہاں پر کرتے ہیں. جی فعل اچھا مضارع کے اندر جو مؤنث ہیں ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں آگے چل کر. جی اب بتائیے کون ہیں جو آ کر میرے کسی مشکل سے سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کہیں گے سر آپ جس مرضی کی پریکٹس پوچھ لیجئے، جو بھی پوچھ لیجئے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جو اس سے پہلے آج کال پر نہیں آئے، اگر وہ کال پر آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ہینڈ ریز کریں. اور اگر آپ اس سے پہلے کال پر آ چکے ہیں تو آپ ہینڈ ریز مت کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے. چلیے جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس کو سلیکٹ کریں. فرخ رضوان. فرخ رضوان ایک نام دکھائی دیا، میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی. الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. تو آپ تیار ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے؟ جی کوشش کرتی ہوں. چلیں جی، اللہ آپ کو توفیق عطا کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یفعلو کو چھوڑ دیجئے. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے گردان کر لی نا، یفعلو سے سارے الفاظ دیکھ لیے. یفعلو کی جگہ آپ یفتحو لے کر آ جائیں. یفتحو. یفتح، یفتحون، جی یفتلو. غور کریں غور کریں. یفتحو تھا نا، تو یا کو آپ تا سے بدل دیں جب سامنے والے کی بات کریں ہم. یفتالون، یفعلو. آپ لام کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ یفتحو ہے، دیکھیے یفتحو، یفتحون. صرف آپ نے شروع کے یا کو یفتحون، ہاں جی یفتحون، یفتحون. پھر سامنے والے کا یفتحو، یفتحو. یفتحو، یفتحون، یفعلو. نہیں آپ میری بہن میرے ساتھ غور کریں نا. دیکھیں یفتحو کہہ دیا نا آپ نے، شروع میں یا کہا. یفتحو، یفتحون. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جب جی سامنے آیا تو صرف یا کو تا کے ساتھ بدلنا ہے. تفتحو. ٹھیک ہے؟ تفتحو. پھر جب اپنی باری آئے گی تو افتحو. پڑھیں میرے ساتھ. تفتحو، تفتحو، افتحو، افتحو، تفتحو، افتحو، تفتحون. جی تفتحون، ہونا اور نفتحو. نفتحو. جی چلے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. تو اس طرح آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھیں یاد تو چند ورب سے پریکٹس یاد کرنی ہے نا، لیکن اس کے بدلے میں اگر کوئی دوسرا ورب آ جاتا ہے تو کیا آپ کہیں گے
مجھے نہیں پتا، نہیں آپ کو پتا ہے، آپ اس سے ملتے جلتے کتنے الفاظ کی، 10 الفاظ کی آپ پریکٹس کر چکے ہیں. سمجھا گی نا آپ کو؟ یہاں پر ایک بڑی ضروری چیز کی وضاحت جو سسٹر امبرین کی طرف سے چیٹ میں سوال سینڈ کیا گیا، یہیں پر اس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ تفعلو کے بعد تفعلون ذکر کرنا چاہیے تھا اور افعلو کو نفعلو کے ساتھ ملانا چاہیے تھا. تو سسٹر یہ ہم صرف اس وجہ سے ہم ترتیب چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے پاک و ہند کے مدارس میں جس ترتیب سے ہم نے بھی عربک سیکھی وہی ترتیب ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ تفتحو کے بعد تفتحون یا تفعلو کے بعد تفعلون. لیکن ہم اس کورس کو لے کر چلتے ہیں ڈائیلاگز میں. کیسے لے کر چلتے ہیں؟ ڈائیلاگز میں. ڈائیلاگز کے اعتبار سے اس کو یاد کیجئے تاکہ آپ کی یہ روزمرہ کی زندگی میں آئے اور آپ کا سیکھنا آسان ہو جائے. صرف ایک رٹالائزیشن نہ ہو بلکہ کیا ہو جائے، ایک ڈائیلاگ میں آ جائیں، اس کو اپنے یوز میں لے کر آئیں. اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں ڈائیلاگز کے اندر میں پوچھوں ہل تفعلو تو جواب کیا ہے؟ نعم افعلو. تو تفعلو کا جواب کیا ہے؟ افعلو. تفعلو کا جواب افعلو. تفعلون کا جواب کیا ہے؟ ہل تفعلون کا جواب نفعلو ہے. ٹھیک ہے، تو تفعلو کا جواب فوراً ذہن میں تفعلون نہ آئے، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو. سمجھا کیجیے. چلیں جی، اب ریکویسٹ سینڈ کی گئی سسٹر حمنا خان کی طرف سے کہ انہیں موقع دیا جائے. تو جی سسٹر، ہم آپ کے میسج کی قدر کرتے ہیں. آپ اپنا مائک اوپن کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بہن آپ تیار ہیں؟ جی الحمدللہ. چلیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس چیپٹر ہے یجعلو. یجعلو سے فعل مضارع سنا دیجئے. جی یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. بالکل ماشاءاللہ، آپ نے بہت روانگی سے بالکل پرفیکٹ پریکٹس کی. بارک اللہ فیکم. جزاک آمین آمین و ایاکم. تو اب ذرا آپ غور کریں نہ، دیکھیں آپ نے ابھی ہماری دو بہنوں نے میں پریکٹس کر کے بھی دکھائی، یجعلو کی پریکٹس بھی کی، یفتحو کی پریکٹس بھی کی. سیم وہی یفعلو ہے، آپ نے تبدیلی کیا کی؟ آپ نے اس کی جگہ لے کر آگے، آپ اس کی جگہ لے کر کیا آگے جی؟ آپ اس کی جگہ لے کر آگے یجعلو. ٹھیک ہے نا، یجعلو لے کر آگے صرف آپ نے وہ فا کی جگہ عین لگایا. یجعلو، یفعلو کا مطلب وہ کرتا ہے، تو یجعلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ بناتا ہے. پریکٹس کریں. اب آپ کے پاس دیکھیں جعل فعل ماضی کے بھی سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور فعل مضارع کے بھی. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، اور نجعلو ہم سب بناتے ہیں. سمجھا کہ نا؟ تو یہ بالکل آسان ہے الحمدللہ. اب آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا. ابھی چونکہ اس لیسن میں ٹائم اس لیے بھی کچھ زیادہ لگا کیونکہ آپ کو فعل مضارع سمجھایا جا رہا ہے. اگلے لیسن میں فعل مضارع سمجھایا تو نہیں جائے گا، اس کی خالی پریکٹس کی جائے گی. تو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ٹائم ہمارا کم ہو جائے گا، صرف ہم نے کچھ مزید وربز ایڈ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے اور ایک بریک لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم انشاءاللہ جو آپ کا کہوٹ کا رزلٹ ہے ہم وہ رزلٹ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم اپنے 13 لیسن کے طرف آئیں گے. اور اس کا جو گرامر سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآنک سیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ سورۃ الناس کے بارے میں ہے. سورۃ الناس جو کہ ہر طرح کے شر سے پناہ مانگی گئی صورت ہے کہ اس کے ذریعے ہم ہر طرح کے شر سے ہم پناہ مانگ سکتے ہیں. اب دیکھیں چلیں یفتحو کی پریکٹس کریں. یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، فیوچر میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو. دوبارہ یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو. الحمدللہ. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے اس لیسن کو مکمل کیا. آج کا اس لیسن کا جو نقطہ تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو پہلے السمع کا ذکر کیا، قوت سماعت، سننے کا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت دنیا میں کئی بڑے بڑے علماء ہیں، اسکالرز ہیں اور وہ نابینا ہیں. مطلب نابینا انسان عالم، اسکالر، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ بن سکتا ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کوئی شخص بہرا ہے، وہ سن نہیں سکتا اور وہ عالم ہے؟ بہت کی شاذ و نادر شاید کوئی مثال. کیوں؟ کیونکہ سماعت بہت ضروری ہے. آپ جب کسی چیز کو سن رہے ہیں
دیکھنے سے بھی زیادہ کیا ضروری ہے؟ سماعت. آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور بغیر آواز کا ٹی وی بھی. کان کی نعمت، یہ جو کان کی نعمت ہے یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. یعنی دیکھیں ریڈیو میں آواز تو آ رہی ہے نا، آپ ریڈیو سنتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ٹیلی ویژن جس میں آواز نہیں آ رہی، صرف تصاویر آ رہی ہیں، تو کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل انسان نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. تو اس نعمت کا بہترین استعمال کیجیے، اپنے کانوں کا بہترین استعمال کیجیے، زیادہ سنیے اور زیادہ بولیے. بلکہ وہ آپ کو پتا ہوگا کمیونیکیشن سکلز کے اندر یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے کہ اگر آپ ایک بہت اچھے سپیکر بننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ایک اچھے لسنر بن جائیے، سننے والے. اچھی چیزوں کو سنیے، آپ اچھی چیزیں بولنے لگیں گے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے سننا اور اچھی چیزیں سننا، قرآن مجید سننا، دروس کو سننا، اچھی چیزیں سننا جو آپ کے ذہن کو روشن کر دیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو چلیے الحمدللہ ہم نے ابھی تک مکمل کیا جی. آپ کہہ لیجئے اپنا سبق نمبر 12 مکمل کیا. بریک کے بعد ہم آتے ہیں سبق نمبر 13 کی طرف. اس بریک کے دوران ہم انشاءاللہ کہوٹ کا آپ لوگوں کا رزلٹ دکھائیں گے، اور جن سوالوں میں آپ نے زیادہ غلطیاں کی ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس کی تلاوت سنیں گے، اور انشاءاللہ اس سورت کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں گے. جی تو ہوسٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اگر وہ اپنی سکرین شیئر کر دے تاکہ میں اپنا ویڈیو بھی آف کر سکوں. اگر آپ کی سکرین شیئر ہوگی تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر میں ایسے ہی سلائیڈیں چلاتا ہوں. بلکہ اگر میں اپنی ویڈیو آف کروں تو جی امید ہے کہ میری آواز کلیئر آپ تک پہنچ رہی ہوگی. ویڈیو میری آف ہے لیکن جی آ رہی ہے. جی چلیں الحمدللہ. تو دیکھیں یہ آپ کا ایک سوال تھا لیسن نمبر 10 کا، اس میں آپ نے بہت زیادہ غلطی کی، ٹھیک ہے. آپ اب سوال یہ تھا کہ ذکر اللہ کا ترجمہ کیجئے. ذکرو، آپ کو یہ چیپٹر ہم پڑھا چکے ہیں. ذکرہ ذکرو، ٹھیک ہے نا. ذکرہ ذکرو، ذکرو کا کیا مطلب ہے؟ ان سب نے ذکر کیا اللہ کا، ان سب نے اللہ کو یاد کیا، ان سب نے اللہ کا ذکر کیا. آپشن نمبر 3 جو یلو کلر کی ہے وہ درست آپشن تھا، ان سب نے یاد کیا اللہ کو. 23 لوگ آ کر کہہ رہے ہیں اس نے یاد کیا. تو دیکھیں ذکرہ تو نہیں ہے نا، ذکرو ہے، جمع ہے نا ذکرو. 28 لوگ آ کر کہہ رہے ہیں وہ سب یاد کرتے ہیں. اب کرتے ہیں یہ تو فعل مضارع کا ترجمہ ہے، یذکرون ہونا چاہیے. یذکرون اللہ، کرتے ہیں نہیں، کیا. فعل ماضی کے ترجمے کو یہ ٹیم کے لوگ بڑے تیز ہیں، آپ کو طرح طرح سے کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے. 14 لوگوں نے آ کر کہہ دیا جی ہم سب نے یاد کیا اللہ کو. تو دیکھیں ذکرنا تو نہیں ہے، ذکرنا اللہ. اگر یہ ہوتا نا ہم ذکرنا تو پھر مطلب تھا ہم سب نے یاد کیا. یہ ہے ذکرو، ان سب نے یاد کیا. چلیں جی، عبدتم کا واحد کیا ہے؟ اب عبدتم کا مطلب ہے تم سب نے عبادت کی. اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد ہے عبدتا. اس کا واحد کیا ہے؟ عبدتا. تو اس سوال میں بھی آپ میں سے کافی لوگوں نے غلطی کی، واحد بتانا تھا، ٹھیک ہے. وعبدنا کا ترجمہ بتائیے. واو عبدنا. اب میں نے آپ کو کہا تھا جب سوال کے اندر واو آ جائے تو جوابات میں اس جواب کو تلاش کریں جس میں اور آ رہا ہے. اگر آپ نے تیار کیا اور کو تلاش کیا تو آپ درست جواب کے بالکل قریب ہوگے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے عبدنا. اب 52 لوگ آ کر کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے غلطی کی. 52 لوگ آ کر کہہ رہے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں. کرتے ہیں یہ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو فعل مضارع ہے، کرتے ہیں پریزنٹ ہے، فعل مضارع. بات چاہ رہی ہے ابھی فعل مضارع آپ نے پڑھا ہی کوئی نہیں. بات چاہ رہی ہے عبدنا، ہم نے عبادت کی، ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر 1 درست آپشن تھا ریڈ کلر کا، اور ہم سب نے عبادت کی. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے سامنے وہ نام دکھائی دے رہے ہیں جو کہ لیسن نمبر 10 میں آپ کہہ لیجئے ٹاپ کرنے والے ہیں. لیسن نمبر 10 کے اندر ٹاپ کرنے والے غالباً 18-20 کے قریب لوگ ہیں. تو ماشاءاللہ کیا آپ ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو یس لکھیے، یا الحمدللہ لکھیے، یا السلام علیکم لکھیے. ماشاءاللہ
فیصل احمد ہیں، آشی ہیں، مسٹر دورانی ہیں، ربا ہیں، شائمہ خان ہیں، انجم ہیں، رانو ہیں، عبد المنان ہیں، نوشابہ ہیں، اور محمد عبد الحنان ہیں، محمد اقبال ہیں، نسیم ناصر ہیں، اور اشرف جہان ہیں، امجد ہیں، محمد ارحم ہیں، نوشی ہیں، سعدیہ ہیں، مشل ہیں، فرحانہ ہیں، اور شادو ہیں، اور عاتقہ ہیں، شابو ہیں اور عاتقہ ہیں. جی تو ماشاءاللہ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام 20 لوگوں کو یا 18 لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ انڈرسٹینڈ قرآن لیول 1 کے لیسن نمبر 10 کے اندر ٹاپ پوزیشنز لینے والے ہیں. آپ وہ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کسی سوال میں کوئی غلطی نہیں کی. اب ہم آتے ہیں لیسن نمبر 11 کی طرف. لیسن نمبر 11 میں آپ نے غلطی کی توحید کے اہم پہلو کون کون سے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ کو 4 چیزیں یاد کروائی گئی تھیں کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو 4 چیزوں میں ایک ماننا، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. ٹھیک ہے، 14 لوگوں نے آ کر پہلی آپشن کو سلیکٹ کیا. اس کے اندر رسالت بھی تو ہے نا. اب یہ رسالت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ توحید کے ساتھ تو رسالت نہیں ہے. اچھا 31 لوگوں نے آ کر کہا ذات، صفات، حقوق اور آخرت نہیں بلکہ اختیارات. تو آپشن نمبر 3 جو یلو کلر کی ہے وہ درست آپشن تھا. جی تو ماشاءاللہ دیکھیں لیسن نمبر 11 میں آپ لوگوں کی تعداد کتنی بڑھ چکی ہے. اللہ اکبر. یہ لیسن نمبر 11 کے اندر پہلی پوزیشنز کو حاصل کرنے والے یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے جوابات میں کوئی غلطی نہیں ہے. شمیم احمد ہیں، عاتقہ ہیں، محمد عبد المنان ہیں، نوشابہ ہیں، شمع ملک ہیں، عنایہ ہیں، مہناز ہیں، مدیحہ ہیں، شمشاد ملک ہیں، عفیفہ ہیں، آشی ہیں، فیصل سیمہ، فرحانہ، ثنا، سعدیہ، ربا اور اسرا اور حفصہ، شائستہ اور نوید ہیں اور سعدیہ ہیں اور تحسین ہیں اور محمد علیم ہے، محمد عبد الحنان ہے، سلطانہ ہے اور ضمیر آوان ہے. ماشاءاللہ. تو میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو لیسن نمبر 10 میں ٹاپ کرنے والے ہیں اور جو لیسن نمبر 11 میں ٹاپ کرنے والے ہیں. تو جی اب ہم آتے ہیں اپنے لیسن نمبر 13 کی طرف، 13 نمبر کی طرف. تو بتائیے چیٹ میں یس لکھ کر بھیجئے کہ آپ سب تیار ہیں. چیٹ میں یس لکھ کر بھیجئے کیا آپ سب تیار ہیں لیسن نمبر 13 سورۃ الناس کو سیکھنے کے لیے اور سورۃ الناس کے ساتھ ساتھ گرامر میں فعل مضارع کی مزید پریکٹس کرنے کے لیے کیا آپ سب لوگ تیار ہیں؟ آر یو ریڈی؟ اچھا جی چیٹ میں جوابات آئے ہیں 60 کے قریب. 60 لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریڈی ہیں. تو باقی سب کدھر ہیں؟ کلاس میں تو ماشاءاللہ 200 کے قریب ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں. تو باقی 65 لوگوں نے کہا جی یس الحمدللہ تیار ہوئی یا ریڈی. باقی لوگ کدھر ہیں؟ 70 ہو گئے. زیادہ سے زیادہ لوگ چیٹ میں حصہ لیں. 75 76 لوگ ہو گئے، 77 ہو گئے. چلے ماشاءاللہ. اگر آپ سب تیار ہیں تو میں بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ لوگوں کو سورۃ الناس سکھانے کے لیے اور گرامر کے اندر فعل مضارع کی مزید پریکٹس کرنے کے لیے ہم سب بھی بالکل تیار ہیں. اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس پیغام کو، قرآن مجید کے پیغام کو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو چلیں ماشاءاللہ چیٹ کے اندر 100 لوگوں کے جوابات موصول ہوئے. پورے 100 لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں. چلیے الحمدللہ بارک اللہ فیکم. چلیے جی اب ہم آتے ہیں سبق نمبر 13 کی طرف. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ اول ہے اور نماز کے ذریعے ہم نے قرآن مجید سیکھنا ہے. تو پہلے ہم سورۃ الناس کی تلاوت سنتے ہیں. تلاوت سننے کے لیے جو حافظ ہے وہ ہینڈ ریز کریں. دیکھیں اس شرط کو غور سے سنا کریں. حافظ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کے 30 پارے حفظ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو قرآن مجید کے 30 پارے حفظ کر چکے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے، جب وہ ہینڈ دیکھیں وہ غلطی نہیں کریں گے. ان کی تلاوت سن کر ہمارا ایمان مزید بڑھے گا. وہ حافظ قرآن ہوں گے. حافظ قرآن ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہے. ہمیں ان کی آواز سننے کا، ان سے بات کرنے کا موقع ملے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پلیز جو حافظ قرآن ہے وہ ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو جی 2 لوگوں کی طرف سے ہینڈ ریز کیے گئے، 3 لوگوں کی طرف سے ہینڈ ریز کیے گئے. تو سب سے پہلے جن کی طرف سے ہینڈ ریز کیا گیا وہ نازنین آرزو ہیں. آپ کو ہم موقع دیتے ہیں
آپ نے پہلے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. سسٹر نازنین آرزو ہیں, مائک اوپن کیجئے. آپ ہمیں سورۃ الناس کی تلاوت سنائیں گے. اگر آپ مائک نہیں اوپن کر پا رہی تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. عبد البصیر دوسرے نمبر پر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا وہ عبد البصیر عبد الرب صاحب ہیں, یو اے ای سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد البصیر صاحب کون ہمیں سورۃ الناس کی تلاوت جی سنائیں گے؟ انشاءاللہ. جی تو ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں. شیخ میں لاسٹ پارے کا حافظ ہوں, بس اسی لیے میں نے ہینڈ ریز کیا, اور آپ کو بتا دوں اگر دوسرے کوئی حافظ موجود ہے تو وہ کر لیں. نہیں اب آپ آ چکے ہیں, تو ہم آپ کی ہی تلاوت سنیں گے. لیکن چونکہ وہ جو پورے 30 پاروں کا حافظ ہو وہ زیادہ حق رکھتا ہے, لیکن اب آپ آ چکے ہیں, ہم آپ کی تلاوت سنیں گے, اور انشاءاللہ جو حافظ مزید آنے والے سیکشنز میں ہم ان کی تلاوت سنتے جائیں گے. تو جی آپ ہمیں تلاوت سنا دیجیے سورۃ الناس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنت والناس. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ آپ کا عبد البصیر بھائی, آپ یو اے ای سے ہمارے ساتھ موجود تھے, پہلے بھی کال پر تشریف لا چکے ہیں. احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. تو ایک مرتبہ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھ لیجئے, تاکہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے معاملے کو آسان کر, ہمارے سینے کو کھول دے, اور اے اللہ ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے, ہم لوگوں کو اپنی بات آسانی کے ساتھ بتا سکیں. سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بارک اللہ فیکم. آگے چلیے, اس سبق میں ہم سورۃ الناس جس کی آپ نے تلاوت سنی, ہم سورۃ الناس کو پڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. تو گرامر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل مضارع. فعل مضارع میں ہم پڑھیں گے ینصرو, یخلقو, یذکرو, یعبدو. ینصرو, یخلقو, یذکرو, یعبدو. نکات تعلیم یا شوق میں چند باتیں پڑھیں گے, اور اس سبق میں کل 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 473 بار 473 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. فعل مضارع ینصرو, یخلقو, یذکرو, یعبدو بہت آسان ہے. جی تو سورۃ الناس. قل کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, برب الناس لوگوں کے رب کی. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. انسان لفظ واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ ناس. ناس کے شروع میں الف لام لگا تو کیا بن گیا؟ الناس. برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. یاد رکھیے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے. کیسے آپ غیر محفوظ ہیں؟ آپ فتنوں کے ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. آفات میں, بعض شر پسند انسانوں میں, حاسدوں میں, وائرسوں میں, اور اس زمانے کے اندر خاص کر جب ہم ایک وبا کے زمانے سے گزرے تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا مزید اس چیز کی اہمیت نہیں بڑھ جاتی؟ اللہ اکبر. اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے, پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت کی, درخواست کریں کہ وہ آج کے بعد بھی ہماری حفاظت کرے. اللہ اکبر. اچھا کیا کہا گیا جی؟ رب الناس لوگوں کا رب. کیا کہا گیا؟ رب الناس لوگوں کا رب. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا رب. دنیا کے اندر کیا کوئی ایسی ریسرچ موجود ہے کہ جس میں اس روئے زمین پر بسنے والے اس سے پہلے تمام انسانوں کی تعداد بتائی گئی ہو کہ آج تک اس روئے زمین پر کتنے لوگ آئے؟ اللہ. اس زمانے کے اندر بھی بعض اوقات جب کچھ آثار قدیمہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کے اندر جب جو سائنٹسٹ ہیں یا پھر جو ماہرین آثار قدیم ہیں ان کو جب کچھ اثرات ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اثرات ہیں یہ 5000 قبل از مسیح ہیں. 5000 10,000 سال پرانے آثار ملے.
مطلب وہاں پر بھی آبادی تھی، لوگ بستے تھے، ان کے بھی گھر تھے، ان کی بھی ضروریات تھیں. اللہ اکبر. کہاں گئے وہ لوگ؟ تو دور کی بات ہے، ان کی آبادیوں کا نام و نشان نہیں. اچھا ان کا رب کون تھا؟ وہ جو آئے اور چلے گئے، ان کا رب کون تھا؟ آپ یقین کریں، یعنی کبھی انسان سوچے تو اللہ اکبر، یہ جو اللہ رب العزت کی کائنات کی وسعتیں ہیں نا، رب الناس، رب العالمین، تمام انسانوں کا رب. ایسے ایسے ممالک ہیں کہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ ان ملکوں کا نام سنیں گے، پہلی مرتبہ آپ ان ملکوں کا نام سنیں گے، اور ان کنٹریز کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں. ان سب کا رب کون ہے؟ ان کے لیے رزق کا انتظام کرنے والا، ان کو کھلانے والا، پلانے والا، ان کے لیے سورج کو لے کر آنے والا، چاند کو لانے والا، ایک ترتیب کے ساتھ دن رات کو لانے والا. اللہ اکبر. کون ہے؟ رب العالمین، رب الناس، تمام لوگوں کا رب. پریکٹس کیجئے. قل اعوذ برب الناس. یہاں پر دیکھیے یہ جو صورت ہے نا، اس میں ہم اللہ رب العزت کی 3 صفات ذکر کریں، یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور اللہ کی 3 صفات کو ذکر کر کے. پہلی صفت ہم نے کیا ذکر کی؟ رب الناس، لوگوں کا رب. دوسری صفت ذکر کی ملک الناس. پچھلی جو صورت تھی نا، اس میں سورۃ الفلق میں ہم نے صرف ایک صفت ذکر کی تھی، قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق یعنی صبح کا رب، ایک صفت ذکر کی. یہاں پر ہم اللہ کی کتنی صفات ذکر کر رہے ہیں؟ 3. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ہم اللہ کی کتنی صفات ذکر کر رہے ہیں؟ 3. کتنی صفات ذکر کر رہے ہیں؟ 3. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفات کو ہم ذکر کر رہے ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی، مالک الناس، بادشاہ کی لوگوں کے. اور تیسری صفت کیا ہو گئی؟ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اللہ اکبر. اچھا یہ جو لفظ ہے نا ملک، یاد رکھیے اگر تو لام کے نیچے زیر ہے نا ملک تو اس کا مطلب ہے بادشاہ، اور لام کے اوپر اگر زبر ہے نا ملک تو اس کا مطلب ہے فرشتہ. نیچے زیر ہے ملک تو مطلب بادشاہ، اور ملک تو جمع کیا ہو جائے گا؟ ملک کا مطلب ہو جائے گا فرشتہ، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ملائکہ. اور ایک لفظ ہے آپ کی اردو میں جو آپ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا، مالک یوم الدین، وہ میم کے بعد الف ہے، مالک یوم الدین، اس کا مطلب کیا ہے؟ مالک آنر کے معنی میں. سچا بادشاہ وہی ہے جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے، جس کی بات لوگ مانتے ہیں. اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. تو دعا کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں تجھے سچا مان لوں اور تیرے ہی قانون کو میں مانوں. اے اللہ مجھے یہ توفیق عطا کر. جی اب دیکھیے، اگر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو بادشاہ مانتا ہوں، بادشاہ مانتا ہوں، بادشاہ مانتا ہوں، ملک مانتا ہوں، لیکن اللہ کی ایک بات نہ مانے، تو کیا اس نے اللہ کو حقیقت میں بادشاہ مانا؟ کیا اس نے اللہ کو حقیقت میں ملک مانا؟ اللہ اکبر. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا جو سربراہ ہوتا ہے، آپ اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، آپ ایک ایک رول کے اندر اس کی پابندی کرتے ہیں. تو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اللہ کو ملک مانتے ہیں، ملک الناس، وہ ان بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور تمام لوگوں کا بادشاہ ملک ہے، تو کیا اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی؟ پھر اللہ کی زمین میں اس کے رولز کو توڑ کر آپ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی زمین میں اس کو بادشاہ مانتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کو بادشاہ ماننا نہیں ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربی پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ کیا اس قرآن مجید کو ہر فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر عمل کروانے کے لیے آئے تھے. تو ملک الناس کی تلاوت کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں اور اس کے قانون کی اطاعت کریں. جی اب ہم نے کیا لوگوں کو زبردستی دین اسلام کی طرف یا اللہ کی بادشاہت کو ماننے کی طرف لے کر آنا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو خود قرآن مجید میں فرما دیا لا اکراہ فی الدین، زبردستی کا تو نام نہیں ہے. یہاں تو نام ہے دل سے اپنے، وہ کیا کہتے ہیں، سر تسلیم خم، دل سے اپنے آپ کو جھکانے کا نام اللہ کے آگے، یہ دعوت دین کہلاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دے کر کہ وہ دل سے اس چیز کو اطمینان کے ساتھ اسلام کو
قبول کرنے والے بن جائیں. یقین جانے میری زندگی کے اندر ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ بعض لوگوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا کہ یہ ہمارے ورکر ہیں, ہماری کفالت کے اندر ہیں, خاص کر عرب کنٹریز کے اندر. اگر ہم چاہتے تو انہیں ایک دفعہ کہہ دیتے آپ اسلام قبول کر لیں تو یہ فوراً اسلام قبول کر لیتے, کیونکہ انہوں نے یہاں پر رہنا ہے, ہم نے ان کے تمام انتظامات کا خیال رکھنا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ کی زبان بولنے والے لوگ ہیں, انگلش بولنے والے, یہ ہندی بولنے والے, یہ اردو بولنے والے, یہ تاملی فلپینی زبان بولنے والے لوگ ہیں, آپ ان کی پہلے تربیت کیجئے تاکہ یہ اطمینان ہو کر دل کی خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کریں. اللہ اکبر. تو یہ بہت ضروری چیز ہے, زبردستی نہیں بلکہ ان کو دین اسلام کی تعلیم دے کر, ان کی دعوت دے کر دین اسلام قبول کروانا. جی پریکٹس کیجئے. مالک الناس, الہ الناس. اب اللہ رب العزت کی 3 صفات ذکر ہو گئیں. قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی. مطلب رب بھی وہی ہے, بادشاہ بھی وہی ہے, اور معبود حقیقی بھی وہی ہے. میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. 3 صفات ذکر کی. پچھلی صورت میں ایک صفت ذکر کی تھی, یہاں پر 3 صفات ذکر کی. مطلب یہ کہ یہاں پر جس چیز سے پناہ مانگنے آپ جا رہے ہیں وہ بڑی ضروری چیز ہے. وہ جو پچھلی صورت میں 3 چیزیں گزری ہیں ان سے بھی ضروری چیز ہے جس سے آپ پناہ مانگنے جا رہے ہیں. سمجھا؟ جی وہ چیز ہے من شر الوسواس الخناس. من شر, شر سے, الوسواس, وسوسہ ڈالنے والے کی, الخناس, پیچھے ہٹ جانے والے کے. شر سے, وسوسہ ڈالنے والے کے, پیچھے ہٹ جانے والے کے. یعنی جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کے شر سے میں رب الناس, مالک الناس اور الہ الناس کی پناہ میں آتا ہوں. سمجھا گیا جی؟ مین کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں, شر کا مطلب پڑھ چکے ہیں برائی یا تکلیف. الوسواس کیا مطلب؟ یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسواس جو ہے یہ وسوستن کی جمع ہے. وسواس وسوستن کی جمع ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب دل کے اندر کوئی ایسی بری بات ڈالی جائے جو محسوس بھی نہ ہو, جسے آپ کہتے ہیں نا لاشعوری طور پر غیر ارادی طور پر دل میں کوئی ایسی بات ڈالے گی جس کا پتہ بھی نہ ہو, جس کا شعور بھی نہ ہو. جی خناس, خناس کے 2 مطلب, ایک ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا. فرنٹ پر آ کے ایک دم سے پیچھے ہٹ جانے والا یا ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانے والا. یہ کیا ہے؟ الخناس. اب یاد رکھیے شیطان آپ کو 2 طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. شیطان جو آپ کو گمراہ کرے گا 2 طرح سے, یا تو وسوسہ دلا کر یا خناسیت کے ذریعے, یا وسواس یا خناس. وسواس کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے. جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ وسواس. پھر جب اللہ کو بھول جائیں گے پھر وسوسے آئیں گے, پھر آپ اللہ سے دور, دین سے دور ہوتے جائیں گے, ایک سے بڑھ کر ایک وسوسہ آتا جائے گا. اور خناس کب ہے؟ جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, لیکن شیاطین بھی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے, اور وہ خناس کے ذریعے, مطلب ظاہر ہوگا چھپ جائے گا, آگے آئے گا پیچھے ہٹ جائے گا, وہ اس کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرے. تو دیکھیے کتنی ضروری چیز جس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے گمراہی کا وہ ہوتا ہے وسوسہ, کہ دل میں خیال آتا ہے. نمبر 2 پھر انسان نیت کرتا ہے اس کی, اور نمبر 3 پھر وہ عمل کرتا ہے. عمل جب وہ بار 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 عمل کرتا ہے تو اس طرح اس کی کیا بن جاتی ہے؟ یہ اس کی عادات کے اندر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے, اور جب عادات بن جاتی ہے تو پھر یہ عادت اسے انجام تک لے جاتی ہے, اور پھر ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا پجاری بن جاتا ہے, ایجنٹ بن جاتا ہے. شیطان کو اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں درکار ہوتی.
کیونکہ وہ وسوسے کے اندر بڑی جلدی مبتلا ہوتا ہے، وسوسے کے بعد فوراً نیت بھی کرتا ہے اور نیت کرنے کے بعد فوراً عمل کی طرف بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس نے شیطان کے کس سے، اللہ کا جب ذکر کریں گے تو ہمیں کس سے حفاظت ملے گی؟ شیطان خناس کے شر سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. پریکٹس کریں. من شر الوسواس الخناس. بارک اللہ فیکم. الخناس کا مطلب بتائیے؟ جھوٹ والا، جن، مکاری والا یا پیچھے ہٹ جانے والا. صرف 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے کیونکہ بہت ہی آسان پول ہے آپ کے سامنے، بہت ہی آسان ہے. الخناس کا مطلب بتائیے اور آپ نے جواب پولنگ ونڈو میں دینا ہے، آپ نے جواب چیٹ میں نہیں دینا. اچھا، یہ جتنے بھی کوئز آپ کے سامنے لانچ ہوتے ہیں نا تو ان کا جواب آپ نے چیٹ میں نہیں دینا ہوتا. آپ ان کا جواب جو پولنگ ونڈو آپ کی سکرین پر شو ہوتی ہے، آپ نے چاروں آپشن میں سے درست آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. آپ جب سلیکٹ کریں گے تو آپ کا جواب الحمدللہ ہم تک پہنچ جائے گا. تو دیکھیے ابھی 25 سیکنڈ میں 120 لوگوں کے درست جواب موصول ہو چکے ہیں. صرف 3 لوگ ہیں جنہوں نے غلط جواب دیا. 30 سیکنڈ کا ٹائم گزر چکا اور ابھی بھی 50 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا. چلیے جی، میں پولنگ کو روکتا ہوں اور اب کا رزلٹ شیئر کرتا ہوں. اب کا رزلٹ دیکھیے ماشاءاللہ 132 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. صرف 5 لوگ ہیں جن کا جواب غلط ہے. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر. اور کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا. درست آپشن کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا. اچھا، آخری آیت الذی یوسوس فی صدور الناس، بلکہ سیکنڈ لاسٹ آیت الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی کا کیا مطلب ہے؟ جو. اور آپ پڑھ چکے نا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جو. تو اگر وہ پلورل ہیں تو کیا ہوگا؟ الذین جمع ہے تو. اور اگر وہ واحد ہے، سنگلر ہے، تو کیا ہوگا؟ جو. الذی کیا مطلب ہو جائے گا؟ الذی. یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھیں فعل مضارع آ گیا یوسوسو، شروع میں یا آ گیا نا، یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. جو وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں پر وسوسہ ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس. صدر واحد ہے اور اس کی جمع ہے صدور. فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اے اللہ اس وسواس اور خناس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ، دل کا آنگن چور. شیطان کا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ سینے سے شروع ہوتا ہے. لیکن اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہے تو شیطان اپنی کوشش کر کے ناکام ہو کر، نامراد ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اگر دل اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہے تو پھر ایسا دل شیاطین کے حملے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کو کیا کہا کہ جو قرآن ہے یہ شفاء لما فی الصدور، یہ جو دلوں کے اندر ہے اس کے لیے کیا ہے؟ یہ شفا ہے. پریکٹس کیجئے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. من کا کیا مطلب ہے؟ سے. الجنتی جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں سے. یعنی وہ جو شیاطین ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں. دیکھیں بعض لوگ بھی شیاطین کا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر. ایک شیطان کی قسم ہی خنزب ہے جو انسانوں کی نمازوں کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، وسوسے ڈال کر. یہ کوئز تھا من الجنتی کا معنی بتائیے. اور جنت کے لیے انسان سے، جنت سے، جنوں میں سے. تو چلیں اس پول کو ہم لانچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہیں. اور صرف آپ کے پاس 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے. اونلی 20 سیکنڈز. ٹائم شروع ہو چکا ہے. اونلی 20 سیکنڈز، صرف 20 سیکنڈ ہے. ماشاءاللہ 10 سیکنڈ میں ہمیں 100 لوگوں کے جوابات موصول ہو چکے ہیں. 7 سیکنڈ باقی ہیں، 5 سیکنڈ باقی ہیں، 6 باقی ہیں، نہیں 4 باقی ہیں، 3 2 1 اور ٹائم از اپ. رزلٹ اپنا دیکھیے ماشاءاللہ 122 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا جنوں میں سے. آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر ہے. من الجنتی جنوں میں سے. ٹھیک ہے نا، جنوں میں سے.
من کا مطلب ہو گیا سے. اچھا یہاں پر جیم کے نیچے زیر ہے نا من الجنتی, اگر جیم پر ہوتی زبر جنہ تو وہ مطلب تھا جنت. یہ تو ٹیم کے لوگوں نے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسا کوئز رکھا ہے جنت, تاکہ آپ وہ لفظ کو دیکھیں. جیم پر دیکھیں زیر ہے جنہ, تو یہ جن کی جمع ہے جنہ, آخر میں گول تا لگا کر جنتن, یہ جنن کی جمع ہے, زیادہ جن, ٹھیک ہے. اور اگر جیم پر ہو زبر جنہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جنت, جس کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. یہ وہی ہے تقریباً جو ہم نے کہا کہ انسانی وسواس کون ہے؟ ہر وہ دوست گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے یا گناہوں پر اکساتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. وہ چلتا پھرتا انسان ہے, لیکن وہ شیطان کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ وہ شیاطین ہیں. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے, جس میں کیا, یعنی آپ اس تھیوری کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس کے اندر جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کریٹر ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا کوئی کریٹر کا